अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का 36वां लेक्चर है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं आजकल, वो है टीम और टीम वर्क, यानी टीम में किस तरह से लोग काम करते हैं। और पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी टीम और टीम वर्क के सिलसिले में, वो ये था कि एक टीम या एक ग्रुप जो है वो कितनी स्टेजेस से गुजरता है और उसको ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। और इसके अलावा ये है कि जब वो टाइम लेकर एक अपने नॉर्म्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं जब उससे वो फेमिलियराइज हो जाते हैं, तो फिर वो जिस पर्पस के लिए वो टीम बनती है फिर वो अपना काम मुकम्मल करते हैं और फिर टीम जो है वो एडजर्न हो जाती है। इसके अलावा हमने टीम की डेफिनेशंस जो है उसकी बात की थी। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ, चंद एक कॉन्सेप्ट्स की बात हमने की थी, जो जैसे एक्सपेक्टेशंस वर्ड एक यूज़ किया था और दूसरा वर्ड यूज़ किया था नॉर्म, या हमने यूज़ किया था वैल्यूज़। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको भी आज हम डिफ़ाइन करेंगे, इनको भी आज हम देखेंगे। तो इसी टॉपिक को आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर में जो हम टीम और टीम वर्क के सिलसिले में मज़ीद डेवलप करेंगे अपनी डिस्कशन, वो कुछ इस तरह से है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि टीम नॉर्म्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर तो खैर आप जानते ही हैं, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूज़, इसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात जो डिस्कस करेंगे और जिसको मज़ीद क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो है टीम कोहेसिवनेस। ये वर्ड आप कहेंगे कि टीम कोहेसिवनेस क्या है, ये भी आपको पता चलेगा कि टीम कोहेसिवनेस क्या होती है। फिर उसके बाद टीम के कोहेसिवनेस को डिस्कस करने के बाद कुछ थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कम्युनिकेशन का। जैसे आपको मालूम है कि हम जिस मौजू पे आजकल बात कर रहे हैं वो तमाम मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, निगोसिएशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी भी अदारे में एक किस्म का सॉफ्टवेयर होते हैं उसका। और जब तक हम इसके ऊपर फोकस ना करें, वैसे तो हर एरिया जो है एक अदारे की बेहतर कारकर्दगी के लिए बहुत अहम है, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स से यानी ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं और इनके लिए ये जो डिफरेंट इसकी डायमेंशंस हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टीम नॉर्म्स जो हैं वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है टीम नॉर्म्स का वो क्या है। तो टीम नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, नॉर्म्स आमतौर पे एक ये कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं इसको वैल्यूज़ भी कहते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस, जो आपको एक स्टैंडर्ड बेसिक डेफिनेशन टीम या नॉर्म्स की मिलेगी वो है कि लोगों की तवक्कुआत क्या होती हैं एक दूसरे से। अब टीम नॉर्म्स आमतौर पे सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग वैल्यूज़ होती हैं उनसे लिए जाते हैं। नॉर्म आप इसकी हम यूं भी डिफाइन करेंगे कि नॉर्म्स जो हैं जिस तरह से लोग बिहेव करेंगे या जो जनरल बिहेवियर पैटर्न होता है लोगों का, उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि जिस माशरे से लोग बिलोंग करते हैं यानी जिस माशरे से उनका ताल्लुक होता है उनके बिहेवियर की तवक्कुआत भी वैसे हो जाती हैं। इसको इस मिसाल से हम समझ सकते हैं कि लोग मिसाल के तौर पे वक्त की पाबंदी करते हैं। अगर जनरली माशरे में वक्त की पाबंदी का एहसास है और इस चीज़ का एहसास ये है कि जब लोग इनफॉर्मल या गैदरिंग्स में होते हैं और अगर वो वक्त पर पहुंचते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि इस माशरे के जो लोग हैं उन्हें वक्त की पाबंदी का एहसास है या वक्त का एहसास है कि वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये एक मिसाल हो सकती है नॉर्म्स की। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर। यूं कह लें कि अगर आप किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो खाने पे दावत देते हैं, तो उसमें अगर आपने किसी को टाइम 8 बजे का दिया है, लेकिन जनरली ये होता है कि लोग 8 बजे नहीं आएंगे और 8:30 या 9, आई एम सेइंग कि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों के बिहेवियर से, और यही जो एक्सपेक्टेशंस या लोगों के जो बिहेवियर होता है जो जनरली माशरे में होता है
وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آرگنائزیشنز میں بھی. تو ٹیم نارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے نارمز ایسے ہیں گروپ میں لوگ جو اپنے معاشرے سے لے کر آتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے لباس کیسا پہننا ہے اور کس وقت پر پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، اپنے وعدے کی پابندی کرنی ہے، انہیں اگر کسی کو آپ نے کسی چیز کے لیے پرومس کیا ہے ون ول ابائڈ بائی اٹ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نارمز میں آ جاتی ہیں. اور نارمز ہم نے ڈیفائن کیا کہ جنرل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ پیپل ان دی سوسائٹی ول بہیو ان اے سرٹن وے. تو یہ ٹیم نارمز، یہی چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے جب ہم اداروں میں آتے ہیں، اور یہی بیہیویئر جو جنرلی ہمارا سوسائٹی میں ہوتا ہے وہی ہم اداروں میں اپنے بیہیویئر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک چیز اس میں جو سمجھنے والی اور ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مل کے اداروں میں کام کرتے ہیں گروپ کی حیثیت سے، اور اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ گولز یا مقاصد جو ہیں ان کو اچیو کرنا ہے ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم، تو یہ ایک توقع ہوتی ہے کہ جو اس گروپ کے ممبرز ہیں وہ کنفارم کریں گے، یعنی وہ ایگری کریں گے اور فالو کریں گے اس ٹیم کے نارمز کو یا وہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر جو ٹیم جو ہے ایک دوسرے سے توقع کرتی ہے. کنفارمٹی کی کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. پازیٹیو ایسپیکٹس کنفارمٹی کے کچھ یوں ہیں کہ اس سے ایک تو دوسرے کا بیہیویئر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے جب ہم کنفارم کرتے ہیں، اور یہاں میں بتاؤں کہ کنفارمٹی سے کیا مطلب، کنفارمٹی سے مطلب ہے ایگری کرنا اور فالو کرنا ان نارمز کو. اب کنفارمٹی کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اس نے کام کیسے کرنا ہے اور وہ ایگری کرتے ہیں، دے آر ان ایگریمنٹ. لیکن کنفارمٹی کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ کسی چیز سے ایگری کرتے ہیں تو جو ایک کریٹو تھنکنگ ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس گروپ میں پھر نئے آئیڈیاز نہیں آتے ہیں. اگر لوگ ہر بات پہ ایگری کرتے جائیں گے اور کنفارم کرتے جائیں گے اس گروپ کے میں جو بھی بات کہی جائے گی اور اس کو چیلنج نہیں کریں گے، یا یوں کہہ لیں کہ اس اپنے آئیڈیاز کو جو ان کے ذہن میں بات ہے یا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو اگر وہ ایکسپریس نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ گروپ میں نہیں آئیں. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ٹیم نارمز ایک بہت اہم چیز ہے، امپورٹنٹ ہے، اور کسی بھی گروپ کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ ایک جو کنفارم کرنا اور اپنے نارمز ڈیولپ کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ ٹیم کے اندر جو گروپ لیڈر ہے یا گروپ میں کو جو جس سے یا باس ہے یا جو سینئر پرسن ہے جو اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو کنفارمٹی کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ٹو مچ آف کنفارمٹی کین اسٹائفل، یعنی اٹ کین سپریس اینڈ پریشرائز پیپل ٹو فالو دا گروپ نارمز اینڈ they should not bring in their new ideas. تو ٹیم نارمز جہاں پہ امپورٹنٹ ہیں اور کنفارمٹی جہاں پہ امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے کریٹیوٹی کے ایلیمنٹ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اب ٹیم کوہیسونیس کیا ہوتی ہے؟ ٹیم کوہیسونیس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گروپ جو ہے اس میں ٹو اے سرٹن ڈگری، بلکہ ٹو اے لارجر ڈگری دیر شوڈ بی سالیڈیرٹی. سالیڈیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹوگیدرنیس کا احساس ہو، لوگوں کو یہ پتا ہو کہ سب نے مل کے اکٹھے رہ کے یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. کوہیسونیس جتنی یونائٹڈ ہوگی، جتنی ٹوگیدرنیس ہوگی کسی ٹیم میں، وہ اتنی ہی آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی اس طرح کے پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں لوگ ایز اے گروپ جو ہے کسی چیلنجنگ ایڈونچر پہ ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگر ایک شخص مشکل میں ہے تو ان کو دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے to overcome that difficulty, to overcome the challenge, so that the group
moves in the direction of its goals. So ٹیم کوہیسونیس جو ہے یعنی ٹیم کا ٹوگیدر رہنا, جیسے عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے یونائٹیڈ پیپل اسٹینڈ اف دے آر ڈیوائڈیڈ, if everybody is if the group members are going in different directions, they may not be able to achieve their objectives. So agarche there are diverse individuals in the group, in a team, working in the organization, but the important aspect and the important element is that people should have this feeling of solidarity, of togetherness, of working together and achieving the goals together. سو ٹیم کوہیسونیس کا کانسیپٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور کسی بھی مینیجر کو یا کسی بھی باس جو ہے یا جو سینئر ہے یا امپلائر ہے اس کو اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ جب اپنی ٹیم کو لیڈ کرے اداروں میں تو ان کو اس ڈائیورسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیم کو اکٹھا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. Now ٹیم کوہیسونیس جو ہے وہ چھوٹے اداروں میں بھی اور بڑے اداروں میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. اگر مینیجر جو ہے وہ ٹیم میں ایک اکٹھے رہنے کا احساس ہو تو جو گروپ کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور یہ احساس جو مل کے کام کرنے کا ہے کسی ادارے میں without feeling that one is not part of a team and one is contributing to the team, تو یہ contribution جو انڈیویجول ممبرز ہیں ان میں ان کے اندر یہ ایک فیلنگ کریٹ کرتی, یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ضرور یہ چیزیں امیجن کرنی چاہیے اور ذہن میں لانی چاہیے کہ جب کسی کھیل کے میدان میں کوئی ٹیم اس وقت تک جیت نہیں سکتی جب تک ٹیم کے اندر ایک سالیڈیرٹی کا احساس نہ ہو, یا یہ ان کو احساس نہ ہو کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو جتانا. یہ ایک چھوٹی سی جنرل مثال ہے, اداروں میں بھی اسی طرح سے, اور یہ جو لیڈ کر رہا ہے ٹیم کو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ہر انڈیویجول جو اس ٹیم کا فرد ہے اس کے اندر اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلائے, اور وہ اہمیت یہ ہوتی ہے کہ ہر انڈیویجول اپنی اپنی جگہ ٹیم کی اچیومنٹ کے لیے, ٹیم کی ایفیشنسی کے لیے اور ٹیم کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اب کس طرح سے ہم ٹیم میں کوہیسونیس یا ٹوگیدرنس یا یونٹی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ 4 جو ہیں ایلیمنٹس آپ کے سامنے سلائیڈ پر ہیں. ان میں سے پہلا ایلیمنٹ ہے انٹروڈیوس کمپٹیشن ان دا ٹیم. کس سینس میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کمپٹیشن جو ہے آپ ٹیم کے اندر کمپٹیشن نہیں کریٹ کرنا بلکہ اور ٹیموں کے ساتھ کمپٹیشن کریٹ کرنا ہے. دوسرا جو اس کا اگر آپ اپنی ٹیم میں ایز اے مینیجر بطور مینیجر کوہیسونیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا ایلیمنٹ ہے انکریز انٹرپرسنل اٹریکشن. انٹرپرسنل ناؤ دس از دیٹ پیپل ود ان دا ٹیم شوڈ فیل دیٹ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے انکریز انٹریکشن, اور ٹیم کے اندر جو ہے آپ انٹریکشن یعنی پیپل شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر, کمیونیکیٹ ود ایچ ادر, ڈسکس دی نارمز ود ان دا ٹیم. جیسے ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ ٹیمز جو ہیں وہ مختلف سٹیجز سے گزرتی ہیں, اور جب وہ مختلف سٹیجز سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے اسٹینڈرڈز یا ورکنگ نارمز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہیں, اور یہی وہ پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ ٹیم ممبرز جو ہیں وہ آپس میں زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ایک نارمز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جو چوتھی چیز اس میں ہے وہ ہے کریٹ کامن گولز اینڈ کامن فیٹس فار امپلائیز. یعنی یہ ٹیم کے جو ممبرز ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے یا ان کے اندر یہ فیلنگ کریٹ کرنی چاہیے. کس نے یہ فیلنگ کریٹ کرنی ہے؟ آف کورس دا لیڈر ول کریٹ دس فیلنگ, اینڈ ہو از دا لیڈر ان دی آرگنائزیشن اور ان دا ٹیم؟ اٹ از دا پرسن ہو از کالڈ دا مینیجر. سو ود ان دا ٹیم they have to create this feeling that they have common goals, ان کے goals common ہے, اور ان کے fate یعنی جو ان کی destination ہے یا ان کی destiny ہے وہ common destiny ہے. اب ہم ان ایلیمنٹس کو جو ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں.
پہلا ایلیمنٹ جو ٹیم کوہیسونیس کا ہے یعنی ٹیم کے اندر یونٹی کریٹ کرنے کا ہے وہ ہے انکریز دی کمپٹیشن. اب انکریز کمپٹیشن کس کے درمیان کہا؟ ناٹ ود ان دا ٹیم جیسے میں نے کہا، بلکہ یہ جیسے ادارے میں مختلف جب ہم ڈپارٹمنٹیشنز کا ٹاپک کور کر رہے تھے کہ ایک ادارے میں مختلف ڈپارٹمنٹ یا مختلف شعبے ہوتے ہیں، تو یوں آپ کہہ لیں کہ ٹیم کے آپ ود ان دی ادر ٹیمز یعنی اور جو ٹیمز اس ادارے میں کام کر رہی ہیں ان سے ایک کمپٹیشن کریٹ کرے. کمپٹیشن کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کے ساتھ سے بہتر پرفارمنس شو کرنی ہے، اور بہتر پرفارمنس جب یہ احساس ہوتا ہے گروپ ممبرس کو کہ ہمارا کمپیریزن جو ہے یا ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے یا ہماری ایفیشنسی جو ہے وہ دوسری ٹیم سے اس کے کمپیئر ہو رہی ہے تو وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. اس کی مثال یوں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جب دو ٹیمیں کھیل کے میدان میں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان میں جب آپ نے یہ آبزرو بھی کیا ہوگا کہ جب دو ٹیمیں اپوزٹ اس پہ کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو جو ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹوگیدرنیس کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی وہ آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں ان اچیونگ دا گولز. سملرلی سیم تھنگز اپلائی ٹو دی آرگنائزیشن. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس میں وہ ہے انکریز انٹرپرسنل اٹریکشن. And people tend to join teams whose members they identify with or admire. Thus, an organization may begin by trying to attract employees who share certain key values. یہ ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے اس کے اندر وہ اپنے کامن نارمز جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہے وہ یہ بھی اس کی اہمیت ہے کہ جن لوگوں کی آپس میں ویلیوز جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، اور یہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا، ویلیوز یعنی جن کی قدریں یا جن کے خیالات جو ہیں وہ ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے، نیچرلی وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں، وہ زیادہ یونٹی شو کر سکتے ہیں. تو یہ کوشش ہونی بھی چاہیے، اور یہ اس چیز کو ٹیم اسٹیبلش کرنے میں اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہیے کہ لوگوں کی کامن ویلیوز ہیں، سو دیٹ پیپل فیل دے ہیو دا فیلنگ آف ٹوگیدرنیس. ناؤ انکریز جو سب سے ایک اور چیز جو تیسرا ایلیمنٹ بہت اہم ہے وہ اس بات سے اہم ہے کہ آپ جتنا زیادہ لوگوں میں انٹریکشن کو انکریز کریں گے. انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں کوئی چیز بھی، اس کی یوں مثال ہم لے لیں کہ جب آپ کسی نئے شخص سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ کو وہ شروع میں اتنا بھلا نہ معلوم دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو اہم چیز انسانی بیہیویئر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملیرٹی ہوتی ہے، یعنی جتنا آپ جس چیز کو زیادہ جانتے ہیں، جس سے جتنا زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں، آپ اس سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو جب انٹریکشن جو ہے ٹیم ممبرز میں زیادہ بڑھتا ہے، یعنی دے ٹینڈ ٹو سی مور آفن ایچ ادر اینڈ ٹاک اینڈ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، دیر از دس دا فیملیرٹی ایز اے میٹر آف فیکٹ، the familiarity and knowing other people in the group increases the cohesiveness and togetherness of members within the group or within the team. So اس کے لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم ٹیم میں کوہیسونیس، سالیڈیرٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان میں آپس میں انٹریکشن جو ہے اس کو زیادہ انکریز کیا جائے. اچھا، اس میں بعض لوگ، میں آرگنائزیشنس کے حوالے سے بات کروں گی اور آگے چل کے اس پہ مزید گفتگو بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اکثر چیز سنتے ہیں کہ میٹنگز ہیں. میٹنگز عام طور پہ اداروں میں ورک ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایک تو مقصد یقیناً یہ ہوتا ہے میٹنگز کا کہ کام کی پروگرس کو دیکھا جائے، یا جو کوئی پرابلمز ہیں ادارے میں اس کام کو پورا کرنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ایک اور جو ان نون پہلو ہے
اور شاید عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جتنا زیادہ لوگ میٹنگز میں بات چیت کرتے ہیں ایک طرح سے ان میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے ایک بہت اہم اس کی بہت اہمیت ہے اس سینس میں کہ ٹیم کو اکٹھا رکھا جائے اور اس میں ایک یونٹی جو ہے وہ کریٹ کی جائے. تو انکریزنگ دی انٹریکشن امنگس دا ٹیم ممبر از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار کریٹنگ solidarity and cohesiveness in the team. اب چوتھا ایلیمنٹ ہے کریٹ کامن فیٹس اینڈ کامن گولز. کامن فیٹس یعنی یوں کہہ لیں کہ کامن فیٹس کا مطلب ہے ٹوگیدر، ایز اے سیڈ ٹوگیدر پیپل ول اسٹینڈ، اینڈ اف اینی بڈی ایلس از گوئنگ ٹو not help the group or not stand together with the group may fall or the group may not be able to achieve its goals. So اگر ایز اے مینیجر یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے، یہ اس چیز کو اسٹیبلش کیا جائے ود ان دا ٹیم کہ ان کے گولز جو ہیں وہ کامن ہیں، اور اگر وہ اپنے گولز اچیو کرتے ہیں تو اس میں ٹیم کی ہی نیک نامی ہے، یا ٹیم ہی کی the team will be praised, the team will be rewarded, the team will get the benefit. تو یہ creating common goals جو ہیں and creating common fates is very important. اب کس طرح سے کامن فیٹ اور گولز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں؟ اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں جو آپ ادھر سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹر ڈپینڈنس ان ورک ہے وہ کریٹ کرنی چاہیے، یعنی ٹیم ممبرس کو یہ پتا ہو کہ ایک کے اکیلے کام کرنے سے پرفارمنس جو ہے ٹیم کی بہتر نہیں ہوگی جب تک سب مل کے اپنی اپنی جگہ کام کو نہ کرے. دوسری چیز ہے ٹیم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ٹیم ہے وہ افیکٹولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ان اچیونگ دا گول. اور یہ ورڈ جو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے پوٹینسی، اینڈ پوٹینسی ہیئر مینز ہاؤ افیکٹو دا ٹیم از اور ہاؤ افیکٹولی دا ٹیم از کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اچیومنٹ آف دا گولز. اسی چیز کو اب ہم ایک ڈائیگرامیٹیکلی دیکھیں گے تو یہ آپ کو زیادہ وضاحت ہوگی اس چیز کی کہ کس طرح سے یہ انٹر ڈپینڈنس اور creating that effectiveness that the teams are contributing to the achievement of the goal. اب اس سلائیڈ پر آپ دیکھیے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر 4 باکسز ہیں، اور ان 4 باکسز میں 3 باکسز جو ہیں وہ بالکل ایک ہاریزونٹلی ایک لائن میں ہیں. اچھا، پہلا جو باکس ہے جیسے میں نے کہا کہ ٹاسک انٹر ڈپینڈنس. ٹاسک انٹر ڈپینڈنس کا مطلب یہی ہے کہ جو کام ہے ٹیم کا وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہے، یعنی ہر فرد کا جو کام ہے، لیٹس سے اگر 5 ممبر ہیں کسی ٹیم کے تو ان کا جو ہر ایک کا جو کام ہے وہ ایک دوسرے کے کام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی انٹر ڈپینڈنٹ. یوں کہہ لیجئے، اگر میں مثال یوں دوں گی کہ کس طرح سے انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے جسٹ اے ویری ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کہ اگر ٹیم میں رپورٹ لکھنی ہے تو ایک شخص نے اگر رپورٹ کا پہلا ڈرافٹ پڑھنا ہے تو دوسرے شخص نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، اور پھر تیسرے شخص نے اس کی 3rd ٹائم جو پہلا ڈرافٹ ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. تو جب تک جس نے پہلا ڈرافٹ اگر کوئی جو لکھنے والا ہے اگر وہ پہلا ڈرافٹ رپورٹ کا نہیں لکھے گا تو دوسرا جو شخص ہے اس کا جو کام ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنا یا اس کے فارمیٹ کو دیکھنا وہ نہیں کر پائے گا. اور اسی طرح سے جو تیسرا شخص ہے جس کا کام ہے 3rd ڈرافٹ کو پڑھنا وہ نہیں کر پائے گا. یا یوں بھی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے وچ از میکنگ اے پن، اور ایک شخص جو ہے اس کا پن میکنگ کی میں مثال دے رہی ہوں کہ اگر ایک انڈیویجول نے اور پن جو ہے وہ کسی ایک نے نہیں بنانی، لیٹس سے 3 لوگوں نے مل کے بنانی ہے. اگر ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس پن کے اوپر اس کو تار کو کاٹتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کے ہیڈ کو راؤنڈ کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو
ایک شیپ دیتا ہے. تو جب تک پہلا شخص تار نہیں کاٹے گا تو دوسرا شخص اس کی پن کے ہیڈ کو راؤنڈ نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس ہے. جب تک ایک شخص کام مکمل نہیں کرے گا دوسرا نہیں کر سکتا, اور جب تک وہ دوسرا نہیں کرے گا تو تیسرا نہیں. تو ٹیمز کے اندر یہ کریٹ کرنا کہ ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس بہت اہم ہے. پھر جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ہے آؤٹ کم انٹر ڈیپینڈنس. آؤٹ کم کے فائنل پروڈکٹ, جیسے میں نے مثال دی کہ پن کی ہے, تو فائنل پروڈکٹ جو ہے جو کہ این آؤٹ کم آف دی گروپ ایکٹیویٹی ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تینوں لوگ مل کے کام نہ کریں. تو ان کے جو گولز ہیں ان کو ایک طرح سے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. تینوں فرد جو ہیں ان کو مل کے اپنے گولز اچیو کرنے ہوں گے. تو ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس ہو گئی جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں, اور اس کے بعد جو گول ہے مینوفیکچرنگ اے پن. اب اس کے بعد, اور یہ دیکھیں اس میں جو ایرو شو کر رہے ہیں وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں انٹر ڈیپینڈنس ہے. اچھا, اب جو تھرڈ ایک ایرو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بالکل باٹم کے باکس کو ساتھ کی طرف انڈیکیٹ ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا افیکٹ کس چیز پہ پڑے گا, گروپ ٹاسک افیکٹونیس. یعنی یہ ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس اور آؤٹ کم انٹر ڈیپینڈنس افیکٹ کرے گی گروپ ٹاسک افیکٹونیس, یعنی کہ گروپ جو ہے وہ افیکٹولی کام کر رہا ہے. اور پھر یہ جو چیزیں ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ گروپ کے اندر یہ احساس دلانے کے لیے پوٹینسی افیکٹونیس جس کو کہتے ہیں کہ دیٹ دا گروپ از افیکٹولی کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اچیومنٹ آف دی گولز آف دا گروپ. تو یہ ان تمام ایلیمنٹس کو جو آپ اس ڈائیگرام پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں, جو سالڈ لائن ہے وہ شو کر رہی ہیں کس طرح سے ایک جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے دوسرے ایلیمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے, اور جو ڈاٹڈ لائنز ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ فیڈ بیک, یعنی ٹو جج ویدر گروپ ہیز دس فیلنگ کہ their ٹاسک از افیکٹولی بینگ کمپلیٹڈ اور افیکٹولی بینگ accomplished. اور یہ اسی وقت احساس ہوگا, اسی وقت یہ چیز گروپ میں پیدا ہو سکتی ہے جب گروپ کو یہ احساس ہو کہ ٹوگیدر دے ہیو ٹو ورک for achieving the goals of the group, the work that has been assigned to the group as together. تو اس میں ہم نے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گروپ کی افیکٹونیس کو کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. اور ہم نے کہا ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس, آؤٹ کم انٹر ڈیپینڈنس, the potency effectiveness that the group is, and then group task effectiveness, the overall achievement of the goals by the group. Now this is what we have seen in terms of the what we call it as team cohesiveness. Now teams کو کس طرح سے ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں, ٹیم کی فنکشننگ کو ہم کس طرح سے مؤثر بنا سکتے ہیں, یا یوں کہیں کہ اگرچہ ماڈرن آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس چیز کو بہت ایمفسائز کرتی ہیں کہ لوگ جتنا ٹیم میں کام کریں گے, جتنا مل کے کام کریں گے, جتنا ان کو انٹر ڈیپینڈنس کی فیلنگ آپ کریٹ کریں گے, ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس کی, ان میں کوہیسونیس ہوگی, اور دے شوڈ سی مور آف دا ممبرز شوڈ سی مور آف ایچ ادر سو دیٹ دے فیل دیٹ دے آر ورکنگ ایز اے گروپ. تو کیا چیزیں ہیں, ہاؤ کین وی میک the teams effective? As the slide reads, which says that managers sometimes complain about committees being time wasting. In reality, a committee or a task force is the best way to pool the expertise of different people working in the organization, and it channels their efforts towards effective problem solving and decision making and in coordination. Now جو جس چیز کو یہاں پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیمز ہیں ان کو زیادہ فریکوینٹلی ملنا چاہیے, لیکن ان کو افیکٹو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ آپس میں میٹنگز جو ہیں وہ زیادہ فریکوینٹلی میٹ کریں. لیکن عام طور پہ میٹنگز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ایک ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں کسی آرگنائزیشن میں. یہ بات کیوں محسوس کی جاتی ہے کہ جو میٹنگز ہیں وہ ایک ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی ہے؟ ٹائم ویسٹنگ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عام طور پہ شاید اس کو بہت بہتر طور پہ پلان نہیں کرتے, اس وجہ سے اس کو ٹائم ویسٹنگ, یا لوگ میٹنگز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ
اکثر آپ یہ ایک آلموسٹ ایک جوک بھی ہے اور ایک پرماننٹ فیچر بھی ہے کہ آپ کسی سرکاری دفتر میں یا ایون پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ جواب ملے گا کہ جی سچ اینڈ سچ پرسن از ان دا میٹنگ، اور میٹنگز پھر بڑی طویل ہوتی ہیں، گھنٹوں پہ محیط ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو ایک ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے کسی میٹنگز کا وہ یہ ہے کہ آپ ٹیمز کو میٹنگ کے ذریعے افیکٹو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو افیکٹو بنانے کے لیے آپ کو اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ٹیمز کی جو میٹنگ ہوتی ہیں افیکٹولی اگر آپ ان کو ہینڈل کریں تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مختلف لوگ ٹیمز میں ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی مختلف بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ان کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، نالج ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے مثال سنی ہوگی کہ 1 اکیلا اور 2 11، مطلب ہے کہ اگر ایک شخص اکیلے ہی کام کر رہا ہے تو وہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو یا کتنا بھی ایکسپیرینسڈ ہو یا نالجبل ہو، لیکن ہم جب اس کے کام کو پول کریں گے، اکٹھا کریں گے بہت سے لوگوں کی ایکسپرٹیز کو، تو وہ جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ ریکال کریں جب ہم سسٹمز کی بات کر رہے تھے، سسٹم سکولز کی بات کر رہے تھے، تو یہ ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا سائنرجی، اور یہ سائنرجی کا مطلب یہی تھا کہ دا ہول از گریٹر دین سم آف اٹس پارٹس، یعنی ٹیم کے جو مختلف ممبرز ہیں ان کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ 5 کا آؤٹ پٹ جو ہے شوڈ بی گریٹر دین دی آؤٹ پٹ آف 1 پرسن، یعنی 5 لوگوں کا آؤٹ پٹ شوڈ بی گریٹر دین دی سم آف اٹس پارٹس. اگر سب کے کام کو علیحدہ علیحدہ اکٹھا کیا جائے، علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے تو وہ کام آؤٹ پٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر سب مل کے کام کریں اور ایک آؤٹ پٹ دیں تو دیٹ ول بی مچ مور، مچ بگر، مچ بیٹر ان کوالٹی دین دا ورک ڈن بائی پٹ اٹ ٹوگیدر، سم ٹوگیدر انڈیویجولی. وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایکسپرٹیز کو جو ہے ٹیم کے ممبرز کی جو ایکسپرٹیز ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کو آپ یکجا کر سکتے ہیں اور بہتر طور پہ اس سے آؤٹ پٹ یا اس کے بہتر گینز جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم ٹیمز کو افیکٹو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم جو میٹنگز کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیز کو، کمیٹیز کا ورڈ یہاں صرف اس لیے استعمال کیا گیا کہ کمیٹی ایک قسم کی ٹیم ہوتی ہے، اور چاہے کمیٹی ہو یا ٹاسک فورس ہو یا کوالٹی سرکلز ہوں، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ٹیم کی جو ہے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، جو جتنی بھی ٹائپ ہو، اور کمیٹی از ون آف دا ٹائپ آف دا ٹیم. تو اس میں جو چیز ہے یہ دیکھنا ہے کہ اور ہر جو گروپ ہے یا ٹیم ہے یا ٹائپ آف ٹیم ہے اس کو میٹ ضرور کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے ممبران جو ہیں ان کو آپس میں مل کے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو اگر ہم نے ان کے کام کو افیکٹو بنانا ہے تو یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے کمیٹیز کی ورکنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کی کارکردگی کو. اس میں جو چند ایک اہم باتیں ہیں دیکھنے والی کہ ہم کس طرح سے افیکٹو بنا سکتے ہیں ان ٹیمز کو، اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ میٹنگ سے پہلے اور یہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس میں پلاننگ کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ پلان کر لیں کہ جو میٹنگ اگر آپ نے کال کرنی ہے اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس میں بات چیت کیا کرنی ہے، کیا کوئی پرابلمز لے کر آنے یا کوئی فیوچر پلانز ڈسکس کرنی ہے. تو اس میٹنگ کا جو اس گروپ نے اپنے لیے ایک وقت اس کا مقرر کیا ہے اور میٹ کرنا ہے، اس کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس نے کس چیز پہ بحث کرنی ہے، کن چیزوں کو، کن مسائل کو سامنے لانا ہے، یا کیا فیوچر پلانز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. دوسری چیز جو اس میں اہم ہے کہ میٹنگ شوڈ اسٹارٹ اینڈ اینڈ آن ٹائم.
عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میٹنگز بہت طویل ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میٹنگز کو ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی بھی کہا جاتا ہے. ٹائم ویسٹنگ میٹنگز اس لیے ہو جاتی ہیں کہ میٹنگز میں کوئی ایجنڈا واضح نہیں ہوتا، یعنی کوئی گائیڈ لائن میٹنگز کی چونکہ سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ہر قسم کی بات زیر بحث میٹنگز میں آ جاتی ہے. اور اس کا چونکہ یہ بتانا کوئی بھی میٹنگ عام طور پہ یہ پرابلم ہے اداروں میں، اور خاص طور پہ سرکاری اداروں میں، کہ میٹنگز کے شروع ہونے کا ٹائم تو ممبرس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن میٹنگز کے ختم ہونے کا ٹائم جو ہے وہ عام طور پہ اٹس لائک این انفینٹی، اٹ کین بی انفینٹی، and people can go on and on without arriving at a solution or at a decision. So it's very essential that the time for which the group has planned to meet, it must indicate that what is the starting time and what is the ending time, so that everybody understand that people have to talk about issues in a very focused way. So یہ چیز کو ٹیمز کے کارکردگی کو، ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. پھر جو چیز ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ٹیم میٹ کر رہی ہے اس کا چیئر پرسن کون ہے، اور چیئر پرسن کو بڑا کیئرفلی جو ہے سلیکٹ کرنا چاہیے یا الیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ نہ جو چیئر پرسن کسی بھی کمیٹی کا یا میٹنگ کا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ اس کو چیئر کرتا ہے، چیئر پرسن ہوتا ہے. تو یہ چیز خاص طور پہ سرکاری محکموں میں تو اسی طرح سے ہے، لیکن اگر انٹرنیشنلی اس کو دیکھا جائے، کیونکہ چیئر پرسن کا یہی مطلب صرف نہیں ہوتا کہ اس نے ڈائریکٹ کرنا ہے اور انسٹرکٹ کرنا ہے ممبران کو، بلکہ یہ بھی مقصد ہے کہ جو چیئر پرسن ہے وہ جس کام کے لیے وہ گروپ بنایا گیا ہے یا کمیٹی بنائی گئی ہے یا ٹاسک فورس ہے، وہ اس میں کچھ مہارت، کچھ ایکسپرٹیز بھی رکھتا ہو، وہ کام کو سمجھتا ہو اور اس کو اس کام کی سوجھ بوجھ ہو. تو یہ بڑا کیئرفلی جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ٹیم کا جو چیئر پرسن ہے وہ سینئر پرسن ہو، وہ ایکسپرٹیز کے بیسس پہ چیئر پرسن کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن جنرلی جو پاکستان میں اداروں میں ہوتا ہے اس میں سینئر موسٹ کو چیئر پرسن کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور عام طور پہ اس کا کام موسٹ آف دا ٹائم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرتا ہے. لیکن بیسک جو پرنسپل ہے کسی کے انڈیویجول کا چیئر پرسن ہونے کا وہ یہی ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز اس ایریا میں کتنی ہے، اور بہت احتیاط سے چیئر پرسن کو سلیکٹ کرنا چاہیے. جو اس کے علاوہ چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم کا جو سائز ہے، یعنی اس میں کتنے افراد ہونے چاہیے جو اس گروپ میں کے ممبرس ہوں. اور اس کو یہ بھی ایک بہت اہم ہے، اگر کسی ویسے تو اس کا کوئی پرنسپل نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اینڈ دا سائز آف دی ٹیم کین ویری would vary on the basis of the task that is assigned to the team. یعنی جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس کے مطابق ٹیم کا جو سائز ہے اس کا مقرر کیا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹیم کے سائز کو لیس دین 2 کریں گے، یعنی 2 لوگوں کی ٹیم، کوئی ایسی ٹیم نہیں ہوگی جو کوئی بہتر آؤٹ پٹ دے سکے. تو یہ ہے کہ لیٹس سے بٹوین 5 to ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا ٹاسک اسائن ٹو اٹ 5 to 30 5 to 10 یا 20 جو ہے اتنے لوگ کم از کم ٹیم میں ہونے چاہیے. لیکن جب ہم اسپین آف مینجمنٹ پڑھ رہے تھے اس میں ایک اگین یہی کوشچن رائز کیا تھا کہ کتنا ایک مینیجر جو ہے وہ کتنے لوگوں کو ایک وقت میں سپروائز کر سکتا ہے. تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 5 سے 7 لوگ جو ہے بیسٹ سپروائز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے لیے کوئی فکسڈ نمبر نہیں ہے.
تو یہی اپلائی کرتا ہے ٹیمز کو بھی. لیکن بہتر ہو کہ اگر ٹیم کا سائز چھوٹا رکھا جائے, 5 to 7 members is an ideal, but again it depends on the nature of work that is assigned to the team that will really determine that what will be the size of the group. So what we have talked about so far is that how do we make the working of the teams effective. اور اس میں جو ہم نے چند ایک چیزیں, اور آپ اس لسٹ کو ذرا طویل بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیم کا ایجنڈا ہونا چاہیے, ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے میٹنگ میں کیا باتوں کو ڈسکس کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کب شروع ہوگی میٹنگ اور کب ختم ہوگی. اور عام طور پہ جیسے ہم جب کوالٹی سرکلز کی بات کر رہے تھے تو یہ بات کہی گئی تھی کہ کوالٹی سرکلز کے لیے ایک بڑی اسٹینڈرڈائزڈ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوالٹی سرکلز کو ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں, یعنی ایک دفعہ ضرور میٹ کریں ٹیم ممبرز, اور 1 گھنٹے, not more than 1 hour. Anything beyond 1 hour is waste of time. So which really brings every member to the point that everybody has to focus on the issue that requires a solution to the problem, or that requires identification of the problems or the causes of the problems وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں کسی بھی ٹیم میں کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میٹنگز کو افیکٹو طریقے سے افیکٹولی ان اے گیون ٹائم فریم جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور شروع کیا جائے, اور بڑا ٹو دا پوائنٹ ایجنڈا ہو. اب تک تو بات ہم نے کی, وہ ہم نے ٹیم کی اور ٹیم ورک کی بات کی, اور یہ جو بات ہم کر رہے تھے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ٹیمز ہیں وہ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہیں کسی بھی ادارے میں, اور ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے سیکشنز میں برانچز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیم کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹیمز جیسے لوگوں کی انڈیویجولز کی پرسنالٹی ہوتی ہے, شخصیت ہوتی ہے, جو گروپ ہوتا ہے اس کی بھی شخصیت ہوتی ہے, اور اس شخصیت کو سمجھنا اور اس گروپ کے بیہیویئر کو سمجھنا ایک مینیجر کے لیے بہت امپورٹنٹ, بہت اہم ہے. اب ہم اسی سے منسلک جو ایک دوسرا ٹاپک ہے جس کو ہم اس سٹیج پر صرف انٹروڈیوس کریں گے وہ ہے کمیونیکیشن. یہ ورڈ کمیونیکیشن جو ہے یہ لیڈرز کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ٹیم میں کام کرنے کے لیے آپ کو کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اس کی اہمیت ہے. اگر آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے آرگنائزیشن میں تو بھی اس کی بہت امپورٹنس ہے. اور کمیونیکیشن جیسے کہ ورڈ اگر ہم یوز کریں تو یہ ایک ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے امیجز کریٹ کرتا ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, منتقل ہونا. تو لیکن ہم جس سینس میں کمیونیکیشن کی بات آگے ڈسکس کریں گے وہ اس سینس میں ہے کہ انفارمیشن کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچانا, یعنی ٹرانسفر آف انفارمیشن فرام ون پرسن ٹو دی ادر پرسن. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ سو جو سلائڈ پہ آپ کو اس کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے. For all managerial activities and functions, whether motivation, leadership or teamwork, communication is the backbone. Without communication, it is not possible to run the organization effectively and efficiently. So communication کے بغیر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ چلانا efficiently اور effectively ناممکن ہے. It's almost impossible. لیکن human beings کے ریلیشن شپس بھی جو ہیں, جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں, وہ بھی کمیونیکیشن پہ اس کی بنیاد ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ لینگویج جو ہے, جو کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ لوگوں کو لنک کرتی ہے, وہ لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے ود ایچ ادر.
and it is the language that really helps people to live in the society and to live in a society in a civilized way. So یہ جو سب سے اہم چیز کمیونیکیشن میں ہے وہ ہے لینگویج, the use of words and the use of symbols and the use of gestures that human beings use in order to have connectivity with each other in the society and within the organization. What is communication? Communication is defined as sending a message or an information from one person to the other person. So there are 2 points, nodal points, کہ communication ایک جگہ سے دوسری جگہ, sender and a receiver. There is a person who sends the message and there is a person who receives the message. کیا اہمیت ہے کمیونیکیشن کی, ایک افیکٹو کمیونیکیشن کی ادارے میں کیا اہمیت ہے؟ یہ تو آپ کو بتایا ہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے بغیر کمیونیکیشن کے کام نہیں کر سکتا, لیکن اس کے چند جو اہم پہلو ہیں کمیونیکیشن کے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. اٹ پرووائڈس اے کامن تھریڈ فار مینجمنٹ پروسیسز آف پلاننگ, organizing, leading and controlling. It really links the whole of organization through the communication, and we are going to see کہ مختلف communication channels جو ہیں یا مختلف طریقے جو ہیں communication کے کیا ہیں. It really puts everybody, جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ communication is a thread. اگر آپ نے موتیوں کو کسی ایک چیز میں پرونا ہو, دھاگے میں پرونا ہو, تو جو دھاگا ہے وہ ان تمام موتیوں کو اکٹھا کرتا ہے. It puts it together, it connects these. Similarly, communication is a kind of a link, is a thread that links the whole of the organization and also the whole of society together in a cohesive manner, and it transmits, it helps in sending the information from one point to the other. دوسرا جو اہم پہلو کمیونیکیشن کا ہے اور افیکٹو کمیونیکیشن کا وہ یہ ہے کہ effective communication can enable managers to draw upon the vast array of talents available. یہ اس پوائنٹ کو ہم یوں الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن جب لوگوں سے کوئی بھی مینیجر بات چیت کرتا ہے, اور اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جب انٹرویو کرتے ہیں امپلائیز کا, مینیجرز انٹرویو کرتے ہیں, تو اٹ از تھرو دا کمیونیکیشن دیٹ مینیجرز آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹیلنٹ ان پیپل. اس میں یہاں پہ ہم کمیونیکیشن کی جو قسمیں ہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے اس سے کوئی بھی مینیجر ایک تو باہر سے ہیومن ریسورس کو ٹیپ کر سکتا ہے, آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. دوسرا ود ان دی آرگنائزیشن یہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اب آرگنائزیشن, بعض آرگنائزیشنز بڑی اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں, جغرافیکلی ڈسپرسڈ ہوتی ہیں, ان کے آفیسز مختلف جغرافیکل لوکیشنز میں ہوتے ہیں, تو کمیونیکیشن کے ذریعے ہی یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے کہ کہاں پر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے اور کہاں پہ کس ٹیلنٹ کی آرگنائزیشن کے اندر اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے اگر کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو ہو. یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ افیکٹو کمیونیکیشن سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے. تیسری اہم چیز جو افیکٹو کمیونیکیشن سے بہت متعلقہ ہے اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو مینیجرز ہیں وہ زیادہ وقت کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ بات ریز کی تھی کسی ایک پوائنٹ پر ڈیورنگ آر ٹاک کہ لائن اور سٹاف فنکشنز ہیں. اب جو لوگ تو اسٹاف کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو موسٹ آف دا ٹائم دے آر ایڈوائزنگ, بٹ جو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں ان کو بھی کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. تو لیکن جو مینیجرز ہیں جو ڈے ٹو ڈے لوگوں کا کام سپروائز کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اور ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ کمیونیکیشن میں گزرتا ہے. کمیونیکیشن
چاہے لکھ کر ہو چاہے بول کر ہو، ٹیلی فون کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، الیکٹرانکلی جو ہے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت اہم میسیجز ہوتے ہیں جو پہنچنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ صحیح طریقے سے پہنچنے چاہیے. اور اگر کمیونیکیشن افیکٹو نہ ہو تو بعض دفعہ بہت مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. سو ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ مینیجیریل کمیونیکیشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، یعنی سینڈر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریسیور کو انفارمیشن دے تاکہ وہ میسج اسی طرح سے سمجھا جائے جیسے کہ سینڈر نے اس کو میسج کو بھیجا ہے. اب ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن. پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی، اور پھر ہم اس کی جو ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں کمیونیکیشنز کی اس کی بات کریں گے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے: اٹ از اے پروسیس بائی وچ پیپل سیک ٹو شیئر میننگ via the transmission of symbolic message, and the definition has 3 elements. That communication involves people, that you cannot communicate unless you are not dealing with people. Information is to be sent to the people. So سب سے پہلا جو communication process میں جو چیز شامل ہے وہ ہے it involves people. We give information and we give messages to people. پھر کمیونیکیشن میں شیئرڈ میننگس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. شیئرڈ میننگس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سینڈر جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے وہ بات جو ہے اگلے تک اسی طرح سے پہنچے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے مینیجر نے کہ اس کو 10 کاپیز جو ہے رجسٹرز کی سپلائی کی جائیں، تو اگر 10 کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ ویدر اٹ واز 10 اور 9، کیونکہ بعض دفعہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. تو شیئرڈ جو ہے ورڈز استعمال جو کیے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جو دوسرا شخص ہے اس کو بھی پتا ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اور تیسری چیز اس میں ہے کہ کمیونیکیشن پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ دی کامن سمبلز، دی کامن جیسچرز، دی کامن ورڈز. یعنی جس طرح سے اگر آپ ورڈز کے میننگ کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے جس طرح سے کہنے والے نے کہا ہے تو کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کا پروسیس مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتا. اب یہ جو تھوڑا سا ہم نے کمیونیکیشن کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے اس میں صرف ہم نے بات کی ہے کہ کمیونیکیشن ان اٹ سیلف کیا ہے اور کمیونیکیشن کی اہمیت، افیکٹو کمیونیکیشن کی اہمیت کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بات سینڈر جو ہے میسج کو وضاحت کے ساتھ کہے. پھر بہت ہی بریفلی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، لیکن بریفلی ہم نے کمیونیکیشن کے پروسیس کے بارے میں بات کی ہے کہ اٹ انوالوز پیپل اینڈ دیٹ دیر شوڈ بی کامن shared values and shared meaning of the words that are being used. And besides this, there should be shared understanding of the gestures and the sounds and the messages and the definitions. تو ان کی ہم نے بات کی ہے. اس کو ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، لیکن آج تک جو ابھی تک جو ہم نے ٹاپک کو کور کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے ٹیم کے کانسیپٹ کو الیبوریٹ کیا ہے، اسٹارٹنگ فرام دی کہ ٹیم ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں اور ہم کس طرح سے ٹیمز کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، اور ٹیمز کی جو ہے وہ اہمیت آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے. اور ٹیم کوہیسونیس ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے ہم نے آج کے لیکچر میں اس کو کور کیا ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا ہے. اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے، مزید بات کریں گے کمیونیکیشن کے بارے میں. اس وقت تک خدا حافظ.